सबक नंबर 7 मुजफ्फर हनफी से एक मुलाकात। उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात का सबक देखने जा रहे हैं हम, जिसमें पहली बात दी गई है कि आम तौर पर मुलाजमत हासिल करने से पहले इंटरव्यू देना होता है। इस लफ्ज़ के आम मायने आपसी गुफ्तगू है। इस किस्म के इंटरव्यू के ज़रिए इदारे और कंपनियां काबिल अशख़ास का इंतखाब करती है। ऐसे इंटरव्यू में मुलाजमत के उम्मीदवार शख्स की आम मालूमात, अहलियत, ज़हनी इस्तेदाद और शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। इंटरव्यू की एक और किस्म है जिसके ज़रिए किसी अहम शख्सियत के कारनामों का तारुफ हासिल करने के अलावा इसकी शख्सियत और अंदाज़े फ़िक्र से वाक़फ़ियत हासिल की जाती है। इसका ताल्लुक़ मुलाज़मत से नहीं होता। इस किस्म के इंटरव्यू से हमें किसी शख्स के ख़यालात, ज़हनी रुझानात और शख्सियत का अंदाज़ा होता है। इंटरनेट की सहूलत के सबब इंटरव्यू की कई किस्में वजूद में आई हैं। इंटरव्यू में समाजी, सियासी, अदबी, इल्मी और दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है। रिसाले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफ़ोन इंटरव्यू के अहम ज़राए हैं। बिलमफ़ाशा गुफ्तगू के अलावा सवालनामे के ज़रिए भी इंटरव्यू किए जाते हैं। देखिए, आज हम इस सबक को देखने जा रहे हैं जिसमें है कि मुज़फ़्फ़र हनफी से एक मुलाकात, यानी यहाँ एक इंटरव्यू दिया गया है। हम जानते हैं कि इंटरव्यू दो तरह के होते हैं, एक तो मुलाज़मत के लिए इंटरव्यू देना होता है और दूसरा होता है हम उससे सवालात करके उसकी शख्सियत के कारनामों का या किसी का तारुफ हासिल करने के लिए हम ये इंटरव्यू लेते हैं। और इस किस्म के इंटरव्यू में उस शख्स के ख़यालात, ज़हनी रुझानात और शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। इंटरनेट की सहूलत के सबब तो कई किस्म की इंटरव्यू की कई किस्में वजूद में आई हैं। समाजी, सियासी, अदबी, इल्मी, दीनी मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू की जाती है। यहाँ पर तारुफ दिया गया है। मोहम्मद अबुल मुज़फ़्फ़र हनफी 1 अप्रैल सन 1936 को खंडवा में मध्य प्रदेश में पैदा हुए। इन्होंने उर्दू में MA और PhD की डिग्री हासिल की। LLB भी किया। मुज़फ़्फ़र हनफी शाद आरफ़ी के आखिरी शागिर्द हैं। सन 1976 में इनका तख़र्रुज जामिया मिल्ला इस्लामिया के शोबे उर्दू में हुआ। फिर सन 1989 में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इक़बाल चेयर प्रोफ़ेसर और सदर शोबे उर्दू मुक़र्रर हुए। वो सन 2001 में वहाँ से सबकदोश होकर अदब की तख़लीक़ में मसरूफ़ हैं। 80 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़, मुरत्तिब और मुतरजिम मुज़फ़्फ़र हनफी ने उर्दू की मुख्तलिफ़ असनाफ़ में तबाह आज़माई की है। इन्हें कई अकेडमियों और इदारों से इनामात मिल चुके हैं। पानी की ज़ुबान, तीखी गज़लें, खुलजा सिमसिम, तिलस्म शख्सियात, नक़द रेज़े, तनक़ीदी अबाद, शाद आरफ़ी शख्सियत और फ़न इनकी चंद अहम किताबें हैं। देखिए, यहाँ पर मुलाक़ाती और मुज़फ़्फ़र हनफी के बीच में जो गुफ्तगू हुई है, जो बातें हुई हैं, यहाँ बताई गई है। मुलाक़ाती: अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात से मुताल्लिक़ कुछ बताइए। मुज़फ़्फ़र हनफी: मेरा बचपन, लड़कपन और जवानी सभी गुर्बत, इफ़लास और समाजी बेइंसाफ़ियों का मुकाबला करते हुए गुज़रे हैं। मुख्तसरन अर्ज़ है कि मेरा प्राइमरी और मिडल स्कूल का ज़माना इंतहाई उसरत में बसर हुआ। वालिद साहब खंडवा में प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। वालिदा 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ आबाई वतन हसवा फ़तेहपुर में रहने पर मुसिर थीं। खंडवा से 10 रुपये का मनी ऑर्डर हर महीने आता था, जिसमें हम 5 नफ़र महीने भर तंगी तरशी में बसर करते थे। इस इफ़लास के ज़माने में मिडल स्कूल के इम्तिहान में बोर्ड के 25 मुमताज़ तलबा की फ़हरिस्त में मेरा नाम भी तीसरे मुकाम पर था। इस दौरान वालिद साहब मुलाज़मत से सबकदोश हो गए। मैं 1952 में कानपुर चला गया, जहाँ बहुत तकलीफ़ें झेल कर 2 बरस तक मुलाज़मत की तलाश में भटकने और नाकाम रहने के बाद भोपाल में मिडल स्कूल टीचर की मुलाज़मत मिली। तक़र्रुर दूर दराज के जंगली और दलदली इलाक़े में हुआ। मुतअस्सिब और तंग नज़र अफसरों की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ एहतजाजन 3 बरस बाद मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने दोबारा मुलाज़मत की। फिर मेरी शादी हो गई। 14 बरस तक महकमा जंगलात में क्लर्क रहकर MA LLB और PhD की डिग्रियां हासिल की। क़लील तनख्वाह में वालिदैन और बहनों की कफ़ालत के साथ अपनी बीवी बच्चों की परवरिश करने के लिए ख़ासे पापड़ बेलने पड़े। देखिए, यहाँ पर मुज़फ़्फ़र हनफी जो कि कह रहे हैं कि बचपन से लेकर जवानी तक और लड़कपन, जवानी, ये सभी उनकी गुर्बत व इफ़लास में गुजरी है। मुज़फ़्फ़र हनफी ने मुलाक़ाती के सवालों का जवाब देते हुए अपनी ज़िंदगी के हालात बताए हैं। इनका बचपन, लड़कपन, जवानी सभी गुर्बत और समाजी नाइंसाफ़ियों का मुकाबला करते हुए गुजरा है। इनके वालिद जो कि एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और वो अपनी वालिदा और अपनी 3 बहनों के साथ अपने आबाई वतन में फ़तेहपुर में रहते थे। वालिद के सबकदोश होने पर मुज़फ़्फ़र हनफी मुलाज़मत की तलाश में कानपुर गए और वहाँ से भोपाल आकर वो एक मिडल स्कूल में टीचर बन गए। और लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 बरस बाद इस्तीफ़ा दे दिया और दूसरी मुलाज़मत की और इस वक्त उनकी शादी हो गई।
14 برس تک وہ محکمہ جنگلات میں کلرک رہ کر MA LLB اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہاں پر نوکری کی، پھر ایک دفعہ دوسری ملازمت چھوڑی اور دوسری ملازمت کی، اور قلیل تنخواہ میں اپنے والد اور اپنی بہنوں کی کفالت کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کی پرورش کے لیے انہیں کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ملاقاتی، آپ نے رسائل کے لیے کب لکھنا شروع کیا؟ آپ کی ابتدائی تخلیقات کہاں شائع ہوئی ہے؟ مظفر حنفی، کہانیاں اور داستانیں پڑھنے کا میرا شوق لڑکپن ہی میں جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ 13 برس کی عمر میں عین امتحان کے زمانے میں والد مرحوم نے طلسم میں ہوش روبہ پڑھتے ہوئے مجھے پکڑ لیا، خاصی سرزنش کی اور یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہی شوق ہے تو پڑھ لکھ کر اس لائق بنو کہ تمہاری تحریریں دوسرے پڑھیں۔ چنانچہ اسی وقت سے چل میرے خامے بسم اللہ دہلی سے بچوں کا رسالہ کھلونا نیا جاری ہوا تھا۔ بچوں کے لیے میرے تحریر کردہ لطیفے، کہانیاں، نظمیں اسی پرچے میں چھپی ہیں۔ پھر پھلواری، دہلی، ٹافی، کلیاں، لکھنؤ، دوست کراچی اور ہند و پاک کے دوسرے بچوں کے رسالوں کے لیے میں نے خوب لکھا ہے۔ مقام شکر ہے کہ حکومت ہند کی مطبوعہ درسی کتابوں سے لے کر دیگر کئی ریاستوں کی درسی کتابوں میں میری تخلیقات شامل ہیں۔ میں اب بھی بچوں کے لیے نظمیں وغیرہ لکھتا رہتا ہوں۔ یہاں پر جب ملاقاتی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے رسائل کب لکھنا شروع کیا، کہاں سے آپ کی ابتدائی تخلیقات شروع ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ 13 برس کی عمر میں تھے تبھی ان کے والد صاحب نے انہیں ایک رسالہ پڑھتے ہوئے پکڑ لیا تھا اور کہا کہ اگر تمہیں ایسا ہی شوق ہے تو تم اس لائق بنو کہ تمہاری تحریریں دوسرے پڑھ سکے، اور تبھی سے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے دہلی سے بچوں کا رسالہ انہوں نے شروع میں نیا کھلونا نام کا نیا جاری ہوا تھا، اور وہ نظمیں، کہانیاں اور بچوں کے لیے درسی کتابیں انہوں نے لکھنے کے لیے شروع کی تھی، اور کئی طرح کے انہوں نے لطیفے، کہانیاں، بچوں کے لیے نظمیں وغیرہ لکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریاستوں کی درسی کتابوں میں بھی ان کی یہ تخلیقات شامل ہیں، اور وہ اب بھی بچوں کے لیے نظمیں وغیرہ لکھتے رہتے ہیں۔ ملاقاتی، بچوں کے ادب میں کون سے خصوصیات ضروری ہے؟ مظفر حنفی، ہم اپنے بچوں کو جادوگروں، پریوں اور آصبوں کی کہانیاں بہت سنا چکے۔ آج کے بچوں میں بھی کچھ یقیناً ایسے ہوں گے جنہیں جادوئی کہانیاں پسند ہوں گی۔ ہندوستان کی تقریباً ہر زبان میں ایسی تخلیقات پہلے ہی سے موجود ہے۔ آج بچوں کا ادب تخلیق کرنے والوں کو اپنے موضوعات اپنے آس پاس کی زندگی کے مختلف گوشوں سے منتخب کرنے ہوں گے، جن میں میرے بیان کردہ مسائل یا ان سے ملتے جلتے ہزاروں دوسرے مسائل شامل ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ ہندوستان کا بچہ، جو پچھلی صدی کے بچوں سے کہیں زیادہ ذہین، باشعور ہے، محض کوہ قاف سے اور طلسماتی کہانیوں سے ہی دلچسپی رکھتا ہو۔ دیکھیں یہاں پر جب ملاقاتی نے ان سے سوال کیا کہ بچوں کے ادب میں کون سی خصوصیات ضروری ہے، تب انہوں نے بتایا کہ بچوں کے ادب کے تعلق سے وہ اپنا اظہار خیال بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کل کے بچوں کے لیے جو موضوعات ہیں وہ اپنے آس پاس کی زندگی سے منتخب کرنے چاہیے، ساتھ ہی ساتھ مقصدی کہانیاں ہو، اخلاق کے اوپر نصیحت براہ راست ہے، ایسی کہانیوں کو دلچسپ بنا کر پیش کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج کل کے جو جادوئی کہانیاں وغیرہ ہوتی ہیں، صرف بچوں کو جادوئی کہانیاں بتانا ہی ضروری نہیں، بلکہ انہیں مختلف موضوعات پر ان کی دلچسپی بڑھانی چاہیے۔ ملاقاتی، اگر ایسا ہے تو آپ کے خیال میں آج کل کے بچوں کے لیے کس قسم کے موضوعات پر بچوں کا ادب لکھا جانا چاہیے؟ مظفر حنفی، گزشتہ برسوں میں راکیش شرما کی خلائی مہم میں بچوں نے جس گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا، وہی میرے خیال کا منہ بولتا جواب ہے کہ آج بچے مصنوعی سیاروں، روبوٹ، کمپیوٹر، پنڈبیوں کو وہی درجہ دیتے ہیں جو کل ماضی میں دیووں، پریوں کو حاصل تھا۔ آج کے بچے کا کوہ قاف خلا ہے اور پرستان انٹارکٹیکا ہے۔ کوئی بھی موضوع، خواہ سماجی برائیوں سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی کوہ پیمائی سے، وہ سائنسی مہم ہو یا جنگجوئی، بذات خود دلچسپ نہیں ہوا کرتا، اسے دلچسپ بنانا ہوتا ہے ہمارا برتاؤ اور سلیقہ۔ البتہ مقصدی کہانیاں لکھتے ہوئے ہمیں اس نقطہ نظر کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ بچہ براہ راست اخلاقیات اور پند و نصیحت کا درس سننا پسند نہیں کرتا۔ یہ کڑوی گولیاں اسے اسکول اور گھر میں کافی کھلائی جا چکی ہیں۔ کہانیوں، کتابوں اور رسالوں کا سہارا وہ تفریح کی غرض سے لیتا ہے، چنانچہ ہمارے فنکاروں کو اپنے مقاصد شہد و شکر میں لپیٹ کر پیش کرنے ہوں گے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ ایسی مقصدی کہانیاں اور ادب جن میں بچوں کی دلچسپی کا وافر سامان بھی موجود ہوگا، واضح نصیحتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کارگر ثابت ہوں گے، اور انہی کے وطن سے ایک صاف ستھرا، پرسکون، ترقی یافتہ، روشن ہندوستان برآمد ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر جو کہ
جب ان سے ملاقاتی سوال کرتا ہے کہ بچوں کو کس موضوعات پر ادب لکھا جانا چاہیے، تو انہوں نے بتایا کہ آج کل کے بچے جو کہ پہلے کی طرح جادوئی اور کہانیوں پریوں کی کہانیوں میں جیسے دلچسپی رکھتے ہیں، آج کل کے بچے مصنوعی سیاروں، روبوٹ، کمپیوٹر، ان سب میں بھی آج کل کے بچے بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور انہی موضوعات کو ہمیں چننا چاہیے، بچوں کے ادب کے لیے انہیں پیش کرنا چاہیے۔ آج کل ان بچے جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ خلا میں بھی اتنی ہی دلچسپی رکھتے ہیں جتنی کہ پہلے پریوں کی کہانیوں میں رکھتے تھے، اور آج کل وہ انٹارکٹیکا کے بارے میں جاننے کا شوق رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ روبوٹ، کمپیوٹر، مصنوعی سیاروں وغیرہ کے بارے میں بھی انہیں معلومات جاننے کا انہیں بہت شوق ہے۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ آج کے ادب کا زیادہ تر حصہ انہی سب چیزوں کے بارے میں معلومات دی جائیں۔ ملاقاتی: دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بچوں کے ادب کی فنی و تدریسی صورتحال کیا ہے؟ مظفر حنفی: دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بہت سی زبانیں رائج ہیں، میں ان سے واقف نہیں ہوں، البتہ انگریزی سے یاد اللہ ہے، اور اس میں ادب اطفال کا انتہائی عمدہ اور معیاری ذخیرہ موجود ہے جو پیشکش کے لحاظ سے بھی بہت دلکش ہے۔ ملاقاتی: ہمارے نامور ادیبوں اور شاعروں نے بچوں کا ادب تخلیق کیا تھا، آج ہمارے مشہور قلمکار اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ مظفر حنفی: کوئی ایسا شاعر نہیں جس نے بچوں کے لیے ادب تخلیق نہ کیا ہو، میر، سودا وغیرہ کے علاوہ غالب نے تو بچوں کے لیے قادر نامہ بھی لکھا ہے۔ ان کے بعد اقبال کو لے لیجئے، اقبال نے بچوں کے لیے کتنی اچھی نظمیں لکھی ہیں۔ آگے چلیں تو فیض، کرشن چندر، عصمت چغتائی ہیں، پھر حافظ جالندھری، احمد ندیم قاسمی، مرزا ادیب، قرۃ العین حیدر کے نام مجھے یاد آ رہے ہیں۔ ان کے جو دوسرے کارنامے ہیں، ان کی جانب لوگوں نے خوب توجہ کی، لیکن ادب اطفال کو اپنی بنیاد بنانے والے ادبا و شعراء کو اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ ان پر کچھ لکھا جائے۔ ادب اطفال کی جانب نئے لکھنے والے اس کے لیے بھی کم مائل ہوتے ہیں کہ وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں پر جب ملاقاتی نے کہا کہ ادیبوں اور شاعروں نے بچوں کا ادب تخلیق کیا ہے، لیکن آج ہمارے مشہور قلمکار اس پر توجہ کیوں نہیں دیتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ کافی سارے یہاں پر انہوں نے شاعروں کے نام بتائے ہیں جنہوں نے بچوں کے ادب کے لیے لکھا ہے، جس میں میر، سودا وغیرہ کے نام بتائے ہیں۔ مظفر حنفی نے بتایا کہ تقریباً تمام بڑے شاعر نے بچوں کے لیے ادب تخلیق کیا ہے۔ میر، غالب، اقبال، کرشن چندر، عصمت چغتائی وغیرہ نے بھی بچوں کے لیے ڈرامے، کہانیاں، تقریریں لکھے ہیں۔ انہوں نے کامکس پڑھنے اور کارٹون فلمیں دیکھنے میں بھی توازن کو بھی برقرار رکھا ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ ملاقاتی: بچوں کے غیر لسانی ادب مثلاً کارٹون، ویڈیوز، اپنی مشین فلمیں وغیرہ کی تعلیمی اہمیت کیا ہے؟ یہ بچوں کی کردار سازی میں کس حد تک مفید ہے؟ مظفر حنفی: بے شک تدریسی کام میں سب سے بہت معاون ہے، البتہ کردار سازی کے ساتھ یہ چیزیں بعض منفی اثرات بھی پیدا کرتی ہیں۔ بچہ اکثر کامکس کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اس طرح پڑھنے لکھنے کا انہیں وقت نہیں ملتا اور صحت پر برا اثر پڑتا ہے، اسی لیے ان کے دیکھنے اور پڑھنے میں توازن ضروری ہے۔ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ جس طرح کارٹون، ٹی وی وغیرہ بھی بچوں کے لیے بے شک تدریس کا میں بہت معاون ہے، کردار سازی میں یہ چیزیں منفی اثر بھی پیدا کرتی ہے۔ بچے کیا ہو جاتے ہیں، کامکس پڑھنے کے عادی بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں اپنے اسکول کی پڑھائی کرنے کا وقت نہیں مل پاتا ہے اور اس سے صحت پر بھی برا اثر ہوتا ہے، اسی لیے اس میں توازن برقرار ہونا بہت ضروری ہے۔ ملاقاتی: ٹیلی ویژن اور موبائل فون کو ادب کے لیے ایک چیلنج تصور کیا جا رہا ہے، لوگ اور خاص طور پر طلباء کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مظفر حنفی: ٹیلی ویژن اور موبائل فون وغیرہ صرف ادب ہی کے لیے نہیں، پورے پرنٹ میڈیا کے لیے بھی چیلنج بنے ہوئے ہیں، آپ کی تشویش درست ہے۔ پچھلے لوگ کہتے تھے کہ چور کو نگہبان بنا دینے سے چوریاں رک جاتی ہیں، ایسا کچھ کیا جائے کہ تدریس و تعلیم کے الیکٹرانک میڈیا ہی میں زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جائے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ٹیلی ویژن اور موبائل فون کا بہت خاصا استعمال کرنے لگے ہیں، اور یہاں پر وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن اور موبائل فون وغیرہ جدید الیکٹرانک وسائل کو پورے پرنٹ میڈیا کے لیے جو کہ چیلنج قرار دیا گیا ہے، اور اگر اس سے ہم اپنی درس و تدریس کی تعلیم میں ہی اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے تو یہ ہمارے لیے صحیح ہوگا، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی اس سے ہم پورا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ملاقاتی: اردو ادب اطفال میں آپ کا حصہ کیا اور کتنا ہے؟ مظفر حنفی: نثر میں کہانیوں کے میرے 3 مجموعے، نیلا ہیرا، بندروں کا مشاعرہ، حلوہ چور، بچوں کی نظمیں کے 6 مجموعے، کھیل کھیل میں، نرسری کے گیت، چٹخارے، مزیدار نظمیں بچوں کے لیے، بول میری مینا شائع ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ملاقاتی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا
حصہ کتنا اور کیا ہے ادب اطفال یعنی کہ بچوں کے لیے. تو یہاں پر انہوں نے اپنے مجموعے اور اپنی نظموں کے نام بتائے ہیں. ملاقاتی بچوں کے ادب کی ترقی کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہے؟ مظفر حنفی. بچوں کے لیے لکھتے وقت مصنف کو خود بچہ بن جانا چاہیے، یعنی بچوں کی نفسیات سے اس کا بخوبی واقف ہونا ضروری ہے. مصنف کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ بھی وسیع اور متنوع ہے. وہ تحریر میں بچوں کی دلچسپی کا وافر مواد مہیا کرے، ظرافت سے بھرپور کام لے. قدیم لوگ کہانیوں اور داستانوں کو دور حاضر کی سائنسی اعجازات سے آمیز کر کے ادب تخلیق کیا جائے تو کارآمد نتائج برآمد ہوں گے. اردو میں نرسری ریمز کی سخت کمی ہے، لکھنے والوں کو اس طرف مائل کرنا چاہیے. دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر اساتذہ ہی بچوں کے لیے نصیحتوں کی پوٹ جیسی کہانیاں اور نظمیں لکھتے ہیں. بڑے اور مستند شاعروں اور ادیبوں کی ادب اطفال کی تخلیق میں شرکت لازمی ہے. بچوں کے لیے شاعری کرنے والوں کے مشاعرے ہونے چاہیے. بچوں کے لیے لکھنے والوں کو ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر زیادہ مواقع فراہم ہونے چاہیے. دیکھیے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بچوں کے لیے لکھا جاتا ہے تو بچوں کے لیے خود مصنف کو کیا ہونا چاہیے؟ بچہ بن جانا چاہیے. بچوں کے لیے جب کچھ لکھنا ہوتا ہے تو ہمیں خود بچہ ہی بن جانا چاہیے تاکہ بچوں کی نفسیات کو بخوبی واقف ہونا سے بخوبی واقف ہونا ضروری ہے. بچوں کے مصنف کو مطالعہ، مشاہدہ اور تجربے سے کام لینا چاہیے. وافر مقدار میں مواد، بچوں کی دلچسپی ہو ایسے وافر مقدار میں مواد پیش ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ وہ اپنے اظہار خیال کو بھی بچوں کے ظرافت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لکھنا چاہیے. اور پہلے زمانے میں جو کہ قدیم لوگ کہانیاں اور داستانوں کو دور حاضر کی سائنسی اعجازات سے ملا کر ادب تخلیق کیا جائے تو کارآمد ہوگا. اردو میں نرسری ریمز کی سخت کمی ہے، اس کے لیے لکھنے والوں کی اس طرف مائل ہونا چاہیے اور بچوں کے لیے لکھنے والوں کو ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر بھی زیادہ مواقع فراہم کرنے چاہیے. ملاقاتی اردو زبان کے طلباء و طالبات کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مظفر حنفی. کامیابی کے لیے خوب محنت کی ضرورت ہے. کوئی شارٹ کٹ تلاش کرنا بیکار ہے. ہر ناکامی عارضی ہوتی ہے اور زیادہ کوشش کرنے کی نصیحت کرتی ہے. اللہ بڑا منصف ہے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے طلباء و طالبات کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ محنت کرنی ہے، محنت کش بنو. خوب محنت کی ضرورت ہے. شارٹ کٹ کا طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہر ناکامی عارضی ہوتی ہے. ناکامی کیسی ہوتی ہے؟ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے اور زیادہ کوشش کرنے کی وہ یہاں پر نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ بڑا منصف ہے، اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، اللہ ہمارا ساتھ دینے والا ہے. ملاقاتی بچوں کے لیے لکھی گئی آپ کی کوئی نمائندہ نظم عنایت فرمائیے. مظفر حنفی سے جب یہاں ملاقاتی کہہ رہا ہے کہ آپ کی کوئی بچوں کے لیے کوئی نظم ہے تو آپ یہاں پر سنائیے. مظفر حنفی یہاں پر اپنی نظم سناتے ہیں. لیجیے سنیے. 10 روپے فی بوتل پانی، ہکا بکا رہ گئی نانی. اپنا بچپن یاد کیا تو ارزانی سی تھی ارزانی. 12 آنے سیر اصلی گھی، 11 آنے تولہ چاندی. کیلے تھے 2 پیسے درجن، چاول 5 آنے پینسری. بایوسکوپ ٹکٹ 1 آنا، 1 اٹھنی کا پیجامہ. اسکولوں میں فیس نہیں تھی، کالج 2 روپے ماہانہ. نانا کی تنخواہ جو پوچھی کل 45 روپیہ نکلی. 45,000 کے لگ بھگ پاتے ہیں ابو اور امی. یہاں پر انہوں نے اپنی بچوں کے لیے لکھی ہوئی ایک نظم پیش کی ہے جو پرانے اور اس زمانے دونوں کا اس میں موازنہ کیا گیا ہے کہ جیسے پہلے کیا تھا، 10 روپے میں بوتل پانی آ جاتی تھی، جو کہ 10 روپے فی بوتل پانی ابھی آتی ہے، جو کہ وہ سن کر ان کو نانی ہکا بکا رہ جاتی ہے. اپنا بچپن یاد کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ 12 آنے میں ہمیں اصلی گھی آتا تھا، 11 تولہ چاندی تھی، کیلے 2 پیسے میں درجن بھراتے تھے اور یہاں پر چاول 5 آنے آتے تھے اور جو کہ 1 اٹھنی میں جو کہ پیجامہ. اور اسکولوں کی فیس نہیں تھی، کالج میں 2 روپے ماہانہ فیس رہتی تھی. اور جب میں نے اپنے نانا کی تنخواہ پوچھی تو کل 45 روپے نکلی. جبکہ آج کل کے امی ابو 45,000 روپے بھی کما لیتے ہیں تو بھی ہمارے خرچے ہمارے لیے وہ مطمئن نہیں ہیں، ہمارے خرچے اور اس میں بہت زیادہ. اپنے نظم میں بتا رہے ہیں کہ آج کل کی مہنگائی کے مقابلے میں کل کی سستائی. یہاں پر انہوں نے بتائی ہے کہ نانی کے زمانے میں 45 روپے میں اصلی گھی کھاتے تھے، اسکولوں میں فیس نہیں تھی. آج کل کے امی ابو تنخواہ کتنی ہے؟ 45,000 ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اصلی گھی نہیں ملتا ہے اور ہر سال فیس بڑھائی دی جاتی ہے اسکولوں کی اور کوئی چیز سستی نہیں. آج ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے اور ہمیں اتنی رقم ملنے کے باوجود بھی ہمارے جو کہ خرچے ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ہمیں اور زیادہ آمدنی کی ضرورت ہے.
تو یہاں پر نیچے دیکھیے معنی اور اشارات دیے گئے ہیں۔ اسرت، غربت، افلاس، نفر یعنی شخص، پاپڑ بیلنا، مشکلات کا سامنا کرنا، یاد اللہ ہونا، تعلق ہونا، سرزنش کرنا، بڑا برا بھلا کہنا، سختی سے ڈانٹنا، خامہ خلم، جان فشانی، سخت محنت، مستحکم، مضبوط، کفالت، پرورش کی ذمہ داری، چولہا بدلنا، بھیس بدلنا، وافر بہت زیادہ مقدار میں، نرسری ریمز کم عمر بچوں کے لیے گیت۔ تو آج ہم نے یہاں پر سبق دیکھا ہے اور ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اس سبق کے سوال جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔